प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वीडियो लेसन सीरीज़ के तहत जमात शशुम की उर्दू दरसी किताब ज़ियाए उर्दू से पहले यूनिट के तहत दूसरा लेसन यानी दूसरा सबक, जिसका उन्वान है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले भी हमने आपकी निसाबी किताब से मुताल्लिक़ एक सबक खुदा की शान नज़म को पेश किया था। अब ये दूसरा लेसन है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, मोहसिन के माने हैं एहसान करने वाला दोस्त, यानी कि इंसानियत पर एहसान करने वाला और इंसानियत का दोस्त। वो है हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनसे मुताल्लिक़, उनकी सीरत से मुताल्लिक़ से सबक है। आइए सबक के आगाज़ में हम जो नात का एक बंद यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक नात लिखी है। उस नात में ये नात जो है मुसद्दस बंद है, जिसमें जो है 6 मिसरे हैं। तो यहाँ पर एक बंद को जो है इस सबक के इब्तिदा में पेश किया गया है, जिसमें हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान किया गया है। आइए नात का मुताला करते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो प्यारे बच्चों, ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नात का एक बंद है, जिसमें 6 मिसरे हैं, जिसको यहाँ पर सबक के इब्तिदा में पेश किया गया है। आइए इस नात के बंद में नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। वो मुरादें गरीबों की बरलाने वाले हैं, मुरादें गरीबों की मुरादों को पूरे करने वाले हैं, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले हैं। यानी मुसीबत जब भी पड़ती है, अपने नहीं बल्कि गैरों की भी वो मदद किया करते थे। वो अपने पराए का गम खाने वाले, यानी अपने लोगों का भी वो गम खाने वाले थे और पराए लोगों का भी वो गम खाने वाले थे। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा। मावा कहते हैं पनाह देने वाला, यतीम कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, उनको यतीम कहा जाता है। यतीमों का वाली यानी सरपरस्त यतीमों का, और ग़ुलामों का मौला। अब आपको सोचिए, बोली इस्तिताअत के तहत नात के इस बंद को पढ़ना है और इन सवालात के जवाबात आपको देने हैं। पहला सवाल है आपसे, आखिरी नबी कौन है? दूसरा सवाल है, लोग हज करने कहाँ जाते हैं? तीसरा सवाल है, नात किसे कहते हैं? चौथा सवाल है, नबियों में लक़ब पाने वाले कौन हैं? पांचवा सवाल है, नात के इस बंद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन औसाफ को बयान किया गया है? और सवाल नंबर 6 है, इस नात को लिखने वाले शायर का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये 6 सवालात के जवाबात आप वॉइस रिकॉर्ड करिए, या फिर जो है अपनी नोटबुक में लेकर उसकी फ़ोटो लेकर अपने टीचर, उर्दू टीचर को आप व्हाट्सएप के ज़रिए से रवाना कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस सबक का मुताला करते हैं। आपके लिए यहाँ हिदायत दी गई है। हिदायत है कि
سبق محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کے لیے مشکل الفاظ کے معنی پیش کیے ہیں۔ آئیے مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ وفات ہے، وفات کے معنی ہیں انتقال۔ رخصت، رخصت کے معنی ہیں روانہ ہونا۔ پرورش، پرورش کے معنی ہیں پالنا۔ تجارت، تجارت کے معنی ہیں کاروبار۔ دریافت، دریافت کے معنی ہیں پوچھنا۔ حسن سلوک، اچھے اخلاق۔ شفقت، محبت، شفقت کے معنی محبت کے ہیں۔ تبلیغ، خدا کا حکم پہنچانا، دعوت دینا۔ بددیانتی، بے ایمانی۔ لائق، قابل، سہنا، برداشت کرنا۔ ہجرت، وطن کو چھوڑ کر جانا یا پھر ایک مقام اپنے وطن سے دوسرے مقام کو منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی تھی۔ مقبولیت، شہرت، بسر کرنا، گزارنا۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آئیے اس سبق کے مرکزی خیال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ مرکزی خیال، سینٹرل تھیم، یعنی کوئی نہ کوئی کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی طرح سے سبق کا بھی ایک مقصد ہے۔ آئیے اس مقصد سے واقف ہوتے ہیں۔ مرکزی خیال، حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سارے انسانوں میں بلا تفریق، رنگ و نسل، درس انسانیت آپ سے ہی شروع اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زندگی اور موت سے متعلق جینے مرنے کے سلیقے صرف آپ سے سیکھے گئے۔ جس نے آپ کی تقلید کی، راہ مستقیم پر چل پڑا، آپ کی بتائی راہ کو ترک کیا، وہ اندھیروں کی نظر ہو گیا۔ اس سبق میں آپ کے چند اوصاف و واقعات کے ذریعے بات بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ طالب علموں میں بھی نفوذ پا سکیں تاکہ عالمی بھائی چارہ کا بول بھالا ہو۔ دیکھیے پیارے بچوں، اس مرکزی خیال میں بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور ہم کو اسلامی تعلیمات سے واقف کروایا۔ ان کے جو اوصاف ہیں اور ان کی جو سیرت ہے اس کے واقعات کو اس سبق میں پیش کیا گیا تاکہ آپ کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اوصاف پیدا ہوں، آپ بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر کاربند ہوں۔ بہرحال آئیے آگے پڑھتے ہیں اور اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اپنی درسی کتاب میں موجود سبق محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو روانی سے پڑھیے۔ پہلا پیراگراف دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے شہر مکہ میں 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن 571 عیسوی کو علل صبح خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، اور 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب 14 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ دی۔ یہ پہلا پیراگراف تھا۔ اب دیکھیے آپ نے کتاب میں دوسرا پیراگراف۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن تک خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اہل مکہ کی بے راہ روی پر غور فرماتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے تیسرا پیراگراف۔ عربوں میں اس وقت بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔
عام طور پر عربوں کی زندگی قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں گزرتی۔ شراب نوشی، سود خوری اور بددیانتی جیسی برائیاں ان میں عام تھیں۔ آپس میں جھگڑے برسوں چلتے، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی اور خون خرابہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا اور تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو مکے کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ پہلے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پھر طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آخرکار اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کی بادشاہت بھی پیش کی۔ یہ تیسرا پیراگراف تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے چوتھا پیراگراف، سبق کو تسلسل کے ساتھ پڑھیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں دی اور ان کا ظلم روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مکے کی سرزمین چھوڑ دیں اور مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ اس مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے، اسی سے ہمارے اسلامی سال ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس واقع ہجرت سے ہی سن ہجری کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گارے اور پتھر اٹھائے۔ یہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی فرماتے اور ان کے ساتھ کھیل میں حصہ بھی لیتے۔ 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ کا روضہ پاک مدینہ منورہ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق تھا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، ان کی سیرت سے متعلق۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ تھا کہ اپنے تو اپنے، پرائے لوگ یعنی غیر لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر
اسلام قبول کیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے اندر ہی اسلام جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا، تقریباً دنیا کے تقریباً علاقوں میں دین اسلام پھیلنے لگا۔ دراصل یہ دین اسلام تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ حسن سلوک اور اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور جو ہے ان سے متعلق کہتے کہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو دنیا سے رخصت فرمائے۔ ان کا جو ہے وصال ہوا۔ آپ کا جو روضہ پاک ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ تو ہم کو بھی چاہیے پیارے بچوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک، حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہو تو جو ہے اس کو راستے سے ہٹا دیں، راستے میں اگر کانٹے پڑے ہوئے ہیں تو راستہ صاف کر دیں اور ہر ایک کی مدد کیا کریں۔ یہی دراصل ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کو اپنی سنوار سکتے ہیں۔ آئیے اس سبق کے اختتام پر ہم آپ سے سنیے بولیے کے تحت سوالات کریں گے۔ ان سوالات کے جوابات آپ لکھ کر یا وائس ریکارڈ میں اپنے اردو ٹیچر کو روانہ فرمائیں۔ سوالات کے جوابات یہ کیجیے، سنیے بولیے۔ پہلا سوال ہے، یہ سبق کس شخصیت سے متعلق ہے اور آپ اس سبق کے بارے میں کیا سمجھے ہیں؟ سوال نمبر 2 دیکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون کون سے نبی دنیا میں آئے، ان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، نبی کسے کہتے ہیں، اللہ نے نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ سوال نمبر 4 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وحی سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا اس طرح سے اختتام ہوتا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ ہم مزید دیگر موضوعات پر ویڈیو لیسن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔